अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। तीन खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तस्करा करेंगे कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आते ही खामोशी के साथ किस बड़े फैसले पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया है। दूसरा, बन्नू में जो गुज़िश्ता 3 रोज़ से दहशत गर्दों ने वहाँ पर जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकारों को यरकमाल बना रखा था। बिलाखिर पाकिस्तानी जो अफवाज हैं या कमांडोज़ हैं, एक कामयाब ऑपरेशन के बाद उन यरगमालियों को छुड़ा लिया है और जो तमाम दहशत गर्द हैं वो मारे गए हैं। इस ऑपरेशन में क्या हुआ, इस पे भी बात करेंगे और साथ ही तस्करा करेंगे कि एक तरफ जहाँ जो पाकिस्तान है जो मुख्तलिफ मुआशी और सियासी मसाइल से दोचार है, तो वहाँ पर पै दर पै चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक्स हैं मुबैना तौर पर वो भी सामने आ रही हैं। ये क्या माजरा है और ये ऑडियो लीक्स का ये जो गंदा खेल है, क्या वाकई ही पाकिस्तानी मुआशरे में ऐसा होना चाहिए? और इस तरीके से कोई भी आपके सियासी इख्तलाफात हैं या कोई भी मामला है, क्या इस तरीके से ये मामला सामने आना चाहिए? लेकिन सबसे पहले ज़िक्र करेंगे जनरल आसिम मुनीर, जो आर्मी चीफ तैनात हुए, जो चार्ज संभाला उन्होंने 29 नवंबर को और 3 हफ्ते उनको हो चुके हैं। और इन 3 हफ्तों में ज़ाहिर है कि ऐसा तो नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे, डेफ़िनेटली वो काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे फ़ैसले खामोशी के साथ उन्होंने ज़रूर किए हैं कि जिसका आहिस्ता-आहिस्ता जो लोग क्लोज़ली जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट या अफवाज पाकिस्तान के मामलात को देखते हैं, अगर क्लोजली जो लोग फॉलो करते हैं तो वो समझ सकते हैं। ये पहले भी मैंने तस्करा किया था कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, अनलाइक जनरल बाजवा या जनरल राहील शरीफ, ये जो सेल्फ प्रोजेक्शन है या जो अपनी पब्लिसिटी है उसके काफ़ी ख़िलाफ़ हैं। और इन्होंने आते ही ये तवक्को की जा रही थी कि जब आएंगे तो कम अज़ कम जो ख़ास करके ISPR है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, जो अफवाज पाकिस्तान की जो आप कह लें कि जो पब्लिक रिलेशनिंग का इदारा है, उसके हवाले से यकीनी तौर पर कुछ ऐसे फैसले ज़रूर लेंगे कि जो कम अज़ कम आर्मी चीफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ वही मंजर आम पे आएँ या पब्लिक के साथ शेयर की जाएँ जिनका ताल्लुक सिर्फ आर्मी के स्ट्रिक्टली प्रोफेशन से, और अदर देन दैट कोई और काम ना किया जाए। और अब जब 3 हफ्ते उनको हो गए हैं तो यकीनी तौर पर यह वाज़ेह हो गया है कि जनरल आसिम मुनीर बाकी उनकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से वो बाकी मामलात को आगे लेके चलते हैं, ये तो शायद थोड़ा वक्त उसके लिए चाहिए। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि कम अज़ कम वो अपनी प्रोजेक्शन नहीं चाहते और जो हमारे पास मालूमात हैं वो यही हैं कि उन्होंने इस हवाले से एक बड़ा स्ट्रिक्टली जो डायरेक्शंस जारी की हैं ISPR को भी कि जो उनकी मसरूफियात हैं, जो भी सरकारी तौर पर जो भी उनकी इंगेजमेंट्स हैं, उसमें बहुत सेलेक्टिव और जो वो मवाद या वो फुटेजेस मंजरेआम पे लाई जाएँ या पब्लिक के साथ शेयर की जाएँ जिसका स्ट्रिक्टली प्रोफेशनली अफवाज पाकिस्तान से उसका ताल्लुक हो। और अभी तक हम देखें तो आपने देखा होगा कि आर्मी चीफ का चार्ज संभालने के बाद वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर गए और ज़ाहिर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फ़ौज का वो मैंडेट है, फ़ौज वहाँ पर लगी हुई है। तो उस हवाले से जो उन्होंने बयान जारी किया, एक अहम बयान था, वो ISPR की तरफ से जारी हुआ। फिर वो तिरा वैली खैबर डिस्ट्रिक्ट भी गए, वहाँ पर भी उन्होंने जो वॉर ऑन टेरर है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, उसके हवाले से उनका बयान सामने आया। उसके अलावा जो भी उनकी अभी तक जो इंगेजमेंट्स हैं या उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं, वो बहुत स्ट्रिक्टली जो प्रोफेशनल जो मामलात हैं फ़ौज के, उसी हवाले से सामने आई हैं। अदर देन दैट माजी के बरक्स और बहुत सी ऐसी मालूमात जो माजी में ISPR जारी करता था वो नहीं हो रही। और एक हैरान कुन ये बात है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि आर्मी चीफ तैनात होने के बाद 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई थी। एक कि उन्होंने कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस की थी और उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का कोई एलामिया जारी नहीं हुआ। ये भी बड़ी हैरान कुन बात है क्योंकि माजी में जब भी कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है और हर माह इसका वैसे तो रूटीन में इजलास होता है और अदरवाइज भी
کوئی بھی ایمرجنسی صورتحال ہو یا کوئی اہم معاملہ ڈسکس کرنا ہو تو پھر بھی کور کمانڈرز کی کانفرنس ہو سکتی ہے، لیکن مہینے میں ایک جو ریگولر کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوتی ہے، اور اس کانفرنس کے بعد ISPR کی طرف سے باقاعدہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے۔ لیکن جنرل عاصم منیر جب آرمی چیف بنے اس کے بعد انہوں نے ایک کور کمانڈرز کانفرنس جو ہے اس کی صدارت کی، لیکن اس کی پریس ریلیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ دوسرا، ان کے آنے کے بعد کچھ اہم تقرریاں اور تبادلے بھی ہوئے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب جنرل عاصم منیر آرمی چیف تعینات ہوئے تو کم از کم دو جو سینئر جنرل تھے 3 اسٹار وہ قبل از وقت ریٹائر ہو گئے۔ اس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس تھے اور دوسرے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، اور کیونکہ وہ خود آرمی چیف بن گئے اور اسی طرح ساحر شمشاد جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بن گئے، تو اس کے بعد نیچرلی آرمی کے اندر تقرریاں اور تبادلے ہونے تھے، اور وہ جو تقرریاں اور تبادلے ہوئے اس کے بارے میں بھی باقاعدہ طور پر ISPR کی طرف سے کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی گئی، اور یہ بھی ایک ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اس سے بالکل اس کے برعکس تھا۔ اور ایک اور جو اہم جو انسٹرکشنز جو جنرل عاصم منیر نے جاری کی، اور وہ یہ تھیں کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان جس خطے میں واقع ہے، جو آرمی چیف کا ادروائز ایک کرٹیکل رول ہے، جو اسٹریٹجک میٹرز ہوں، جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہوں، فورن پالیسی کے معاملات ہوں، تو پاکستان میں جو بیرونی ممالک کے جو ایمبیسڈرز تعینات ہیں تو وہ آن اینڈ آف آرمی چیف سے ملتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ ماضی میں دیکھتے رہے ہوں تو جب بھی اہم ممالک کے یا کسی بھی ملک کا جو سفیر ہے وہ آرمی چیف سے ملاقات اگر ان کی ہوئی تو باقاعدہ طور پر ISPR کی طرف سے ایک تصویر بھی جاری کی جاتی تھی اور بیان بھی جاری کیا جاتا تھا۔ لیکن جب سے جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے ہیں تو اس اسنا میں کئی ان کے جو فورن کنٹریز کے ایمبیسڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کال آن ہوئی ہے، جس میں سعودی سفیر شامل ہیں، ایران کے سفیر ہیں، کئی اور مغربی جو ممالک کے ایمبیسڈرز ہیں وہ شامل ہیں جنہوں نے جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی ہے۔ لیکن ہمیں اس لیے نہیں پتہ چلا کہ اس کی باقاعدہ طور پر نہ تو کوئی ISPR کی طرف سے تصویر جاری ہوئی اور نہ ہی ISPR کی طرف سے باقاعدہ کوئی بیان جاری ہوا، جس کا اگین یہ مطلب ہے کہ جنرل عاصم منیر کے مطابق شاید اس طرح کے جو تصاویر ہیں یا بیانات ان معاملات کے اوپر جاری کرنا یہ بالکل غیر ضروری ہے، اور اسی لیے ISPR اس طرح کا کوئی بیان جو ہے وہ جاری نہیں کر رہا۔ اب دوسرا آگے جو بڑھتے ہیں، ایک اور جو چیز اگر آپ دیکھیں تو ISPR بہت محتاط طریقے سے اب چل رہا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ بنوں میں جو گزشتہ 3 دنوں سے ایک سچویشن وہاں پہ ڈیولپ ہوئی تھی۔ گزشتہ اتوار کے روز جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے بنوں کے اندر، وہاں پر جو کچھ دہشت گرد تھے انہوں نے وہاں پر جو سیکیورٹی اہلکار تھے ان سے بندوقیں چھینی اور ان کو وہاں پہ یرغمال بنا لیا۔ کوئی 33 کے قریب کہا جاتا ہے کہ مشتبہ یا جن پر الزام تھا دہشت گردی کا وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مطالبہ کیا، کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئیں ان دہشت گردوں کی، کہ ان کو سیف پیسج دیا جائے افغانستان کے لیے، ان کو ایئر لفٹ کیا جائے، اور 3 دن تک اس حوالے سے پتہ نہیں چلتا رہا کہ ہو کیا رہا ہے، نہ ISPR کی طرف سے نہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ کوئی اس حوالے سے بیان جاری ہوا۔ لیکن آج باقاعدہ طور پر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے خاص کر کے جو کمانڈوز ہیں پاکستان آرمی کے، انہوں نے وہاں پہ آپریشن کیا، اور وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق اب یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ عام طور پر ISPR نے ضرور ایک بریف سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ آپریشن جو ہے کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور جلد مزید تفصیلات شیئر کی جائیں گی، لیکن جو ماضی کے برعکس قومی اسمبلی کے اندر خواجہ آصف نے جو اہم تفصیلات ہیں اس آپریشن کی وہ شیئر کی، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ 33 جو دہشت گرد تھے جنہوں نے یرغمال بنا رکھا تھا، کچھ جو اہلکار تھے اس کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا جو سینٹر ہے، وہ 33 کے 33 جو دہشت گرد ہیں وہ مارے گئے ہیں، جبکہ 2 جو SSG کمانڈو ہیں وہ بھی اس میں شہید ہوئے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو جو اگین جو چینج ہے کہ جو اس طرح کی تفصیلات ہیں ISPR کے بجائے، اگر آپ دیکھیں ISPR بعد میں ڈیفینیٹلی مزید وہ سٹیٹمنٹ ضرور جاری کریں گے، لیکن جو باقاعدہ سٹیٹمنٹ آپریشن کے ختم ہونے کا اور اس میں کتنی کیجولٹیز ہوئیں وہ باقاعدہ طور پر وزیر دفاع کی طرف سے
جاری کیا گیا، جس سے اگین ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ جو پروٹوکول ڈیمانڈ کرتا ہے اس کے مطابق یہ جو بیان ہے وہ جاری کیا گیا۔ آخر میں تذکرہ کریں گے کہ گزشتہ 3 روز سے ایک طرف تو ہمیں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ایک دفعہ پھر دہشت گردی کا جو خطرہ ہے، دوسری طرف ہماری جو معیشت ہے وہ اس کی حالت ایسی ہے کہ جیسے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں اور آپ سب لوگ جانتے بھی ہیں کہ کسی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ کیسے ہم اس معاشی مشکلات سے نکلیں گے۔ سیاسی عدم استحکام اپنی جگہ پہ، اور پھر ایسے ہی اسنا میں جو آڈیو لیکس کا جو مبینہ طور پر سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور یہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے حوالے سے ہو رہی ہیں۔ اب یہ ایسی آڈیوز ہیں جن پر ظاہر ہے کہ آپ تذکرہ بھی نہیں کر سکتے، اس کی جو یہ اوتھینٹسٹی کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن سوال سب سے ڈیبیٹ اس پر ضرور ہو رہی ہے۔ اگر ہم یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اگر ہم اسلام کے نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو اسلام تو کہتا ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ اگر آپ دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں، کسی کی جو میں نہ رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ نظر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ جو آڈیوز ہیں یا مبینہ طور پر یہ ایک عام شخص کی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے شخص کی ہیں جو پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے، جو مستقبل میں بھی پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، جو ریاست مدینہ کا داعی ہے۔ تو ایسے شخص کو اخلاقی طور پر یہ زیب نہیں دیتا کہ مبینہ طور پر اگر یہ آڈیوز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے۔ بٹ آئی تھنک یہ اس پر پبلک اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ لوگوں کی بے شک کوئی لیڈر ہو، وہ ایک عام شخص ہو، لوگوں کی جو ذاتی زندگیاں ہیں اس پر اس طرح سے ہمیں جو پرائیویٹ لائف ہے انٹرفیئر کرنا چاہیے، اور ہر کسی کے اندر اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنے والا ہے۔ ہاں، سیاسی اور نظریاتی طور پر اگر آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہے یا کوئی اور آپ کے ایشوز ہیں تو پھر ان کو سیاسی میدان میں ہی شکست دینی چاہیے، نہ کہ اس طریقے سے، کیونکہ آج اگر عمران خان ہے تو کل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، پرسوں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، تو سارے پھر اس جو میں کہہ سکتا ہوں کہ محتاط اگر الفاظ کا استعمال کروں، ایک گندا کھیل ہے، اس میں سارے پھر آ سکتے ہیں۔ تو ہمیں بجائے اس کے کہ یہ جو اصل ایشوز پر توجہ دینی چاہیے، اس گندے کھیل سے ہمیں باز رہنا چاہیے، کیونکہ آفٹر آل میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت جو پاکستان کو سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس سے آپ بھی اتفاق کریں گے، وہ ہے پاکستان کی معیشت۔ اور جس طریقے سے ہماری جو معاشی چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں، اور اگر اس ملک کے اندر جو فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ سیاسی قیادت ہو، وہ عسکری قیادت ہو، تمام سٹیک ہولڈرز ہوں، اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ کوئی اس حوالے سے پھر اچھا نظر نہیں آ رہا۔ تو بہتر ہے کہ ہم نان ایشوز کے بجائے ایشوز کے اوپر فوکس کریں، جہاں ہمارے اختلافات ہیں ان اختلافات کو تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ بیان کریں، اور کچھ ایسے قومی معاملات ہیں جس پر ہمارا ایک قومی سطح پر اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوگا تو نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہوگا، پاکستان کے ہر شہری کا ہوگا اور ریاست کا ہوگا۔ تو اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ ویسے ہمارا ٹریک ریکارڈ بالکل بھی اچھا نہیں ہے کہ ہم نے کبھی بھی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا۔ انفیکٹ ہم ایک غلطی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس غلطی کو سدھارنے کے لیے اس سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ تو یہی ہمارا المیہ ہے، لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے۔ بٹ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ آئی تھنک ایز اے پاکستانی سب کو ضرور کنسرنڈ ہونا چاہیے کہ جس طرف اس ملک کے حالات جا رہے ہیں، اور اگر ارجنٹ سٹیپس نہ لیے گئے تو خدا نہ خواستہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان اور پاکستان چلانے والے جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہیں۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔